कोरोना की तीसरी लहर मजीद 92 जाने ले गई। अब तक 21,022 अमवात, 24 घंटे में 2,028 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 9,26,695 शहरी मुतासर, 53,099 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रिकॉर्ड। अठारह साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आज से आगाज। NCOC का साल के आखिर तक 7 करोड़ शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ। मुल्कगीर मुहिम पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का प्लान। तमाम तालीमी इदारे 7 जून से ओपन। मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद होंगे। 9वीं और 10वीं के एग्जाम 4 इख्तियारी मज़ामीन में लेने का फैसला। मैथ लाजमी करार। 11वीं और 12वीं में भी सिर्फ इलेक्टिव मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। दुनिया में मुल्क नहीं खित्ते तरक्की करते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों समेत चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर कोशिशें करना होंगी। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान के हालात ठीक ना हुए तो सब मुतासिर होंगे, वजीर आज़म इमरान खान। भूख अफलास ने गरीबों के घरों में डेरे डाल लिए। आमदन में कमी ने आवाम को 2 वक्त की रोटी से महरूम कर दिया। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। हुकूमत ने 5 करोड़ लोगों को खते गुर्बत से नीचे धकेल दिया। शहबाज शरीफ। एक साल में आटा 28%, चीनी 21% महंगी। PTI हुकूमत मौशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। पुरानी मरदमशुमारी पर फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने का झूठ भी पकड़ा गया। सनती तरक्की के दावे मुस्काखेज हैं, बिलावल भुट्टो की तनकीद। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कनीग्राम में चेक पोस्ट के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। लांस नायक वक्कास अहमद शहीद। पाक फौज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म। बहादुर जवानों की कुर्बानियां इस आज़म को तक़वियत देती हैं। ISPR। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद दान। मैं हूँ जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में जिक्र करेंगे कातिल वायरस की मुल्क भर में कोरोना से मजीद 92 अफराद दम तोड़ गए। जहाँ बहक अफराद की तादाद 21,022 हो गई। मजीद 2,028 अफराद के कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना की तीसरी लहर जारी। जानलेवा वबा मजीद 92 अफराद की जान ले गई। जहाँ बहक अफराद की तादाद 21,022 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,028 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। अब तक 9,26,695 अफराद कोरोना से मुतासर हुए। NCOC के मुताबिक 3,630 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। तहम 8,52,574 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 3,20,488, खैबर पख्तूनख्वा में 1,33,450 अफराद मुतासर हैं। पंजाब में 3,40,989, इस्लामाबाद में 81,446 केसेस हैं। बलूचिस्तान में मरीजों की तादाद 25,370 है। आज़ाद कश्मीर में 19,344, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुतासर अफराद की तादाद 5,608 हो गई। सिंध में गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस की तीसरी लहर के नतीजे में 380 अमवात हुई, जो अप्रैल और मार्च के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक कराची में इंडियन वेरिएंट के भी 5 केसेस सामने आ चुके हैं। शहरी SOPs पर अमल को यकीनी बनाएं और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवाएं। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह कराची में भी कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक साबित हुई। कोरोना वबा से जहां केसेस में इजाफा हुआ, वहीं अमवात की तादाद भी दुगनी हुई। महकमा सेहत सिंध के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च और अप्रैल के महीने में बिलतरतीब 151 और 154 अमवात हुई, जबकि सिर्फ गुज़िश्ता माह अमवात की तादाद 380 तक जहां पहुंची। जिन्होंने SOPs को फॉलो किया है
بھلے ان لوگوں کی ایجز کوئی بھی ہیں, ان کو کوئی بھی کوموربیڈیٹیز ہیں, ان کو کرونا نہیں ہوا, وہ انفیکٹ نہیں ہوئے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس ٹائم پہ تو ہمارے پاس یہی تھا کہ SOPs فالو کرو. اب جب کہ ویکسینز آ گئی ہیں جو کہ پروٹیکشنز دے رہی ہیں, تو وائی ناٹ, آپ آئیں, آپ ویکسینز لگائیں, وہ آپ کو پروٹیکٹ ہی کریں گی. طبی ماہرین کے مطابق کورونا کے ہر طرح کے ویریئنٹ سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے SOPs پر عمل کیا جائے. عوام کو اس وقت بہت زیادہ SOP کی ضرورت بھی ہے, اور اس سے بڑھ کے یہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو ویکسینیٹ کروائیں. ویریئنٹ جو بھی ہیں, چاہے انڈین ویریئنٹ ہے, برٹش ویریئنٹ ہے, برازیلین ویریئنٹ ہے, ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہیں ساری کووڈ-19 کی فارم, جس میں RNA میوٹیشن چینج کر کے وہ اپنی شیپ بدل کے یہ اٹیک ہو رہا ہے. محکمہ صحت سندھ نے صوبے میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کے عمل کو تیز کر دیا ہے. کورونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت کے سبب صوبے میں لاک ڈاؤن جاری ہے. کورونا وائرس کی تیسری لہر کے نتیجے میں گزشتہ ماہ کیسز اور اموات میں بڑی حد تک اضافہ ہوا. تاہم طبی ماہرین کہتے ہیں کورونا کے لیے SOPs پر عمل اور حفاظتی ویکسین لگوانا ضروری ہے. کیمرہ مین اشفاق سہوترا کے ساتھ حامد الرحمان, دنیا نیوز, کراچی. چھٹیوں کی موجیں ہوئی ختم کیونکہ حکومت نے تمام تعلیمی ادارے 7 جون سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. 10ویں اور 12ویں کے امتحانات 10 جولائی کے بعد ہوں گے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بتایا کہ 9ویں اور 10ویں کے ایگزام 4 مضامین میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جبکہ 11ویں اور 12ویں میں بھی صرف الیکٹیو مضامین کے پرچے لیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ بغیر امتحان کسی کو بھی اگلا گریڈ نہیں ملے گا. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کا اجلاس. تمام تعلیمی ادارے 7 جون سے کھولنے کا فیصلہ. 10ویں اور 12ویں کے امتحانات 10 جولائی کے بعد لیے جائیں گے. بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ اجلاس میں 4 صوبوں کے وزرائے تعلیم کے مشورے سے فیصلے کیے گئے ہیں. اس بار فیصلہ ہوا ہے کہ امتحانات دیے بغیر کسی کو کوئی گریڈ نہیں ملے گا. امتحانات ہر صورت ہوں گے. جب ہم نے پچھلے سال تجربہ کیا کہ کچھ ہم نے امتحانات کے بغیر بچے پاس کیے, کچھ, تو اس کے بعد ہمیں کچھ ایکسپیرینس ہوا, اور تعلیمی وزراء جو تھے سارے صوبوں کے, انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس پہ, اور یہ فیصلہ ہم نے پچھلے سال کیا آخری دسمبر میں, اور اس پہ ہم آج تک قائم ہیں. اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ گریڈز کوئی بھی نہیں ملیں گے امتحان کے بغیر, یعنی کہ امتحان ہوگا. وزیر تعلیم نے کہا کہ 9ویں, 10ویں, 11ویں اور 12ویں کے طلباء سے تمام مضامین کے امتحانات نہیں لیے جائیں گے. جو بیماری کے حالات ہیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کیے ہیں, اور جو ہم نے کچھ تبدیلیاں کی. 9ویں 10ویں کا امتحان جو ہے وہ 4 مضامین میں ہوگا, باقی جو مضامین ہیں ان میں نہیں ہوگا, الیکٹیو سبجیکٹس اور میتھمیٹکس. 11ویں 12ویں کا جو امتحان ہے وہ صرف الیکٹیو سبجیکٹس میں ہوگا. وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں میں کوئی تبدیلی ہوگی اور نہ ہی کوئی دباؤ برداشت کیا جائے گا. NCOC کا ملک گیر ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا فیصلہ. سال کے آخر تک 7 کروڑ شہریوں کو ویکسین لگائی جائے گی. ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. NCOC کا ملک گیر ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا فیصلہ. سال کے آخر تک 7 کروڑ شہریوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر. صوبوں کے ساتھ مشاورات مکمل. NCOC کے مطابق ملک گیر ویکسینیشن مہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائی جائے گی. عوام کو آگاہی فراہم کرنا, ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بڑھانا اور پاک ویک کی پیداوار میں اضافہ مہم کا حصہ ہوگا. ویکسینیشن کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تمام صوبوں, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومت سے مشاورت کی گئی ہے. میڈیا اور مذہبی رہنماؤں کو بھی مہم کا حصہ بنایا جائے گا. NCOC کے 2 خصوصی سیشنز میں میڈیا مالکان اور چیمبرز کے نمائندگان نے بھی شرکت کی اور ملک گیر مہم کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. NCOC کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن مہم کا مقصد بیماری کے اثرات کو کم کرنا ہے تاکہ کاروباری سرگرمیاں جلد مکمل طور پر بحال ہو سکیں. وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا ہے کہ اپوزیشن معاشی ترقی کی رفتار سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے. الزامات لگانے والے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کریں. انہوں نے کہا کہ GDP کو 2 سال میں 6% تک لے کے جائیں گے. پاکستان میں معیشت کی ترقی کی رفتار جو بڑھ رہی ہے
اس سے قائد حزب اختلاف اور پوری اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ کافی پریشان ہو گئی ہیں اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. آج یہ کس منہ سے وہ لوگ معیشت کی ترقی کی بات کر رہے ہیں جو معیشت کو دیوالیے کے قریب لے کے آئے. لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کر دیں. آج جب ہماری حکومت آئی ہے جس نے 1 دہائی کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس لیا ہے, جس نے کووڈ میں جہاں پہ ہمارے جو ارد گرد ہمسایہ ملک ہیں وہ 7-7, 8-8% جن کی معیشت سکڑی ہے, وہاں ہم 4% یا اس سے بھی زیادہ پہ شاید انشاءاللہ ہم اپنی معیشت کو آگے لے کے جائیں گے. انشاءاللہ اگلے سال 5% اور اس سے اگلے سال 6% کی رفتار پہ ہم معیشت کو ترقی دلوائیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرضے لینے والی پی ٹی آئی حکومت معاشی محاذ پر بری طرح ناکام ہو چکی ہے. شرح نمو میں کمی کے اعتراف کے باوجود صنعتی ترقی کے دعوے مضحکہ خیز ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت کے 5 سالہ دور میں عام آدمی کی آمدنی میں 59% اضافہ ہوا تھا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا کہ سندھ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے آمدنی میں بھی اضافہ ہوا. یہ بھی کہا کہ جنوبی ایشیا میں 10.9% کی شرح کے ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرضے لینے والی پی ٹی آئی حکومت معاشی محاذ پر بری طرح ناکام ہو چکی ہے.